व्यू 360 में। अमेरिका और उसके इत्तेहादी ईरान से दरपेश खतरे के बारे में एक सफ़े पर नहीं। मेरे रिलेटिव में बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने चाइनीज से शादी की। मैंने भी सोचा कि मैं भी अगर करूंगी तो मेरा भी फ्यूचर बन जाएगा, घर वालों को सपोर्ट करूंगी। चीन जाने की ख्वाहिश करने वाली एक पाकिस्तानी दुल्हन की कहानी और अमेरिका और चीन की तिजारती जंग में नुकसान किसका होगा। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूं सारा जमान। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान से मुकाबले के लिए खित्ते में 1,20,000 फौजी भेजने की खबर गलत है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि व्हाइट हाउस ईरान से दरपेश खतरात के पेश नज़र दिफाई मंसूबों का जायजा लेते हुए तकरीबन 1.25 लाख फौजियों को हरकत में लाने पर गौर कर रहा है। सदर ट्रंप का कहना है कि फौजियों की तादाद के बारे में फिलहाल कोई फैसला नहीं किया गया, लेकिन जरूरत पड़ी तो वो इतनी बड़ी तादाद में फौजी भेजेंगे भी। दूसरी जानिब ईरान की मदद से खित्ते में लड़ने वाली क़ुव्वतों की जानिब से नुकसान के खदशे को देखते हुए अमरीकी महकमा खारजा ने इराक से गैर ज़रूरी सिफारती अमला वापस बुलाने का फैसला किया है। इस वक्त तफसीलात के लिए हम चलेंगे साकिब इस्लाम की जानिब। साकिब, हम ये देख रहे हैं कि अमरीका के इत्तेहादी और उसके हरीफ ईरान की जानिब जो अमरीका इस वक्त पॉलिसी अपना रहा है उससे मुत्तफिक नज़र नहीं आ रहे। बिल्कुल सारा, सदर ट्रंप ने तो इस बात की तरदीद कर दी कि 1,20,000 फौजी मशरिक़ वस्ता नहीं भेजे जा रहे, लेकिन दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो अमेरिका अपनी फौजी ताकत में मुसलसल इजाफा कर रहा है मशरिक़ वस्ता में, जिसमें बहरी बेड़े और हवाई जहाज़ शामिल हैं। और यही वजह है कि अब वाशिंगटन में ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या ईरान वाकई इतना बड़ा ख़तरा बन रहा है और अपनी फौजी ताकत में मुसलसल इजाफा मशरिक़ वस्ता में, क्या ये फैसला दुरुस्त है। और यही वजह है कि कुछ अमरीकी इत्तेहादी भी अमरीका की हिमायत से पीछे हट रहे हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिका की तरफ से ताकत का मुजाहिरा और ईरान को वाज़े इशारा। अमेरिकी पेट्रियट मिसाइल सिस्टम, तैयारा बरदार बहरी जहाज USS अब्राहम लिंकन समेत एक बहरी बेड़ा, B-52 तैयारे और अब जंगी कश्तियों को लंगर अंदाज करने वाला USS आर्लिंगटन, सब तैयार। अमरीकी आला कमान ने ये तैयारियां उस वक्त की जब इंटेलिजेंस ने ईरान की जानिब से ज़मीनी और समुद्री सतह पर खित्ते में मौजूद अमरीकी अफवाज के खिलाफ मुमकिना ईरानी जाहरियत का खतरा महसूस किया। ये अहम है कि ईरान ये समझे कि अमरीका के मफादात या अमरीकियों पर हमले का मुनासिब जवाब दिया जाएगा। एक आला फौजी ओहदेदार के मुताबिक ईरान की जानिब से खतरे में एक कमर्शियल बहरी जहाज पर ईरान की पासदाराने इनकलाब नामी फौज की जानिब से फौजी साजो सामान का लादा जाना भी है। अलबत्ता इस्लामिक स्टेट का मुकाबला करने वाले बैनुल अक़वामी इत्तेहाद के बरतानवी आला अफसर ने मुख्तलिफ बयान दिया है। इराक और शाम में ईरानी हमायत याफ्ता अफवाज की जानिब से खतरे में कोई इजाफा नहीं हुआ। इस ब्रीफिंग के बाद US मिलिट्री की जानिब से कहा गया कि इत्तेहाद के डिप्टी कमांडर की जानिब से बयान अमरीकी इंटेलिजेंस की जानिब से उन मोतबर इत्तलाआत से मुतजाद है जिनके मुताबिक खित्ते में अमरीकी और अमरीकी हमायत याफ्ता अफवाज को ईरान की जानिब से खतरा है, और ये कि अमरीकी अफवाज खित्ते में हाई अलर्ट पर है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने कहा है कि अमरीका ईरान से जंग नहीं चाहता, लेकिन अगर अमरीका या अमरीकी मफादात पर हमला हुआ तो अमरीका जवाब जरूर देगा। उन्होंने ये बात रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लावरोव से एक मुलाकात के बाद कही, जबकि रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि अमरीका और ईरान में कशमकश रूस के लिए भी परेशानी का बाइस है। ईरान के जोहरी मसले के चैलेंज पर मुझे उम्मीद है कि सोच विचार से काम लिया जाएगा और अमरीका की जानिब से 1,20,000 फौजी भेजने की खबर महज अफवाह साबित होगी। दूसरी तरफ अमरीका की जानिब से किसी भी मुमकिन हमले की सूरत में अमरीकी इत्तेहादी भी पीछे हटते नजर आ रहे हैं। और अगर बात की जाए अमरीकी इत्तेहादियों की तो स्पेन ने एक बहरी बेड़े से अपना जंगी जहाज़ वापस बुला लिया जो कि खलीज में मौजूद था, गल्फ में, ये कहकर के अमरीका अपने फ्रेमवर्क से, जो तयशुदा फ्रेमवर्क था स्पेन और अमरीका की हुकूमतों और बहरिया के दरमियान, उससे हटकर ईरान पर तवज्जो दे रहा है, इसलिए स्पेन ने अपना वो बहरी जहाज़ वापस बुला लिया है। ठीक, स्पेन उस मिशन का हिस्सा नहीं बनना चाहता। साकिब इस्लाम हमारे साथ है कैपिटल हिल से। थैंक यू साकिब फॉर दी अपडेट्स। थैंक यू। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात में आमतौर पर मईशत तवज्जो का मरकज़ होती है, लेकिन इन दिनों स्पॉटलाइट में है पाकिस्तानी लड़कियों की चीन मुबैना स्मगलिंग का मामला। पिछले कुछ हफ्तों के दौरान पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से कई ऐसे केसेस सामने आए हैं जिनमें पाकिस्तानी लड़कियों की चीनी लड़कों से शादी हुई, इस वादे के साथ कि लड़कियां चीन जाएंगी तो उनकी ज़िंदगी बदल जाएगी। लड़कियों की ज़िंदगी तो ज़रूर बदली, लेकिन वैसे नहीं जैसे वो चाहती थीं। पाकिस्तान के वफाकी तहकीकाती इदारे के मुताबिक कई लड़कियां दरअसल ऐसे गैंग्स के हत्थे चढ़ रही थीं जो चीन में जिस्म फरोशी और आज़ा की फ़रोख्त जैसे जराइम में मुलव्वस हो सकते हैं। ऐसे गैंग्स को पाकिस्तान में कदम जमाने का मौका कैसे मिला
اور پاکستانی لڑکیاں جو چینی مردوں کی زبان تک نہیں سمجھتی کیوں ان سے شادی پہ آمادہ ہو گئیں؟ بہت سے سوالات ہیں. ہم بات کریں گے واشنگٹن اور لاہور میں موجود ہماری ٹیم سے, اور ہیومن ٹریفکنگ کا کام کیسے کیا جاتا ہے اس بارے میں بھی آج ہم بات کریں گے. لیکن سب سے پہلے ملتے ہیں مہک پرویز سے. مہک اسلام آباد کے ایک بیوٹی سیلون میں کام کر رہی تھیں جب انہوں نے ایک چینی سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا. میرے ریلیٹیو میں بہت سی ایسی لڑکیاں ہیں جنہوں نے چائنیز سے شادی کی, تو ان کو دیکھ کے میں نے بھی سوچا کہ میں بھی اگر کروں گی تو میرا بھی فیوچر بن جائے گا, گھر والوں کو سپورٹ کروں گی. تو میں نے یہ سوچ کے پھر میں نے چائنیز کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ کیا. جب میرا رشتہ ہے تو میرے مائنڈ میں بہت ساری باتیں ہیں کہ اگر یہ فراڈ ہوا تو پھر میں نے یہ سوچا کہ اگر اور لڑکیاں کر رہی ہیں, ہمارے ریلیٹیو میں سے کر رہی ہیں, تو پھر مجھے بھی کرنا چاہیے. وہ اگر کر رہی ہیں تو اپنی لائف برباد تو نہیں کر سکتی نا. ایگری ہو گئے. تو پھر اس نے ہمیں 20,000 دیا جو لڑکے والوں کی طرف سے لڑکی کے کپڑے ہوتے ہیں, تو وہ کپڑے کے لیے اس نے پیسے دیے ہمیں. باقی ہال وغیرہ کا ارینج اس نے خود کیا تھا. لیکن پھر شادی کی کچھ ہی دیر بعد مہک کو یہ پتہ لگا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا ہے. انہیں معلوم ہوا کہ ان کا دولہا ان کی طرح مسیحی بھی نہیں ہے اور مفلوج بھی ہے. اس وقت ندیم یعقوب ہمارے ساتھ ہیں واشنگٹن کے اسٹوڈیو میں. ندیم, یہ بتائیے, آپ نے مہک کو لوکیٹ کیا, آپ کی ان سے بات ہوئی کہ یہ پروسیس کام کیسے کرتا ہے, تو ہمارے ویورز کے لیے بتائیے کہ یہ غیر ملکی پاکستان آتے ہیں, پاکستانی لڑکیوں سے بات چیت کرتے ہیں, کیا پروسیس بنائی ہے؟ جیسا کہ جزرائے ابلاغ میں چیزیں آئی ہیں, جو اریسٹ ہوئی ان سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک منظم گروہ کی طرح کام کر رہے تھے مختلف شہروں میں, اور اس میں چائنیز بھی شامل ہیں, اس میں پاکستانی ان کے فکسر ایجنٹس وہ بھی شامل ہیں, پلس جس کمیونٹی اگر کوئی انوالو ہے, فار ایگزامپل اس کیس میں کرسچن کمیونٹی انوالو ہے تو ان کے کچھ ریلیجس لیڈرز وہ بھی انوالو. تو اس طرح سے جب آئیڈینٹیفائی کر لیا جاتا کہ یہ لڑکی جو ہے اس سے شادی ہونی ہے, اس کو بلایا جاتا شہر میں, بڑے شہر میں, وہاں پر ان کا باقاعدہ ٹیسٹ کیا جاتا, میڈیکلی ٹیسٹ کیا جاتا, ایگزام ہوتا تاکہ ٹو انشور کہ ان کے ریپروڈکٹیو آرگنس جو ہیں وہ صحیح ہیں. اس کے بعد پھر ان سے شادی ود ان فیو ڈیز ان کو پیسے دیے جاتے کہ آپ شادی کر لیں. شادی ہو جاتی ہو, ان کو الگ سے ایک جگہ پہ فیملی سے دور رکھا جاتا جہاں پہ چائنیز بھی ہیں, جیسے مہک بتا رہی ہیں کہ ان کو لاہور میں رکھا گیا, اور پھر وہ ڈاکومنٹیشن پروسیس, ٹریولنگ, سارا کچھ جو ہے وہ کیا جاتا, اور پھر ان کو لے کر چائنا لے جاتا. اچھا, یہ بتائیں, جس طرح ہم نے دیکھا کہ مہک مسیحی کمیونٹی سے تعلق رکھتی ہیں اور بھی بہت سارے کیسز جس وقت سامنے آئے ہیں اس میں اکثریت جو ہے وہ مسیحی لڑکیوں کی ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کمیونٹی پہ کیوں توجہ دی گئی؟ بہت سمپل, کیونکہ کرسچن جو کمیونٹی ہے وہ ایک تو غریب ہوتے ہیں, زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے, رشتوں کی کمی ہے, یہ بھی ایک وجہ شاید ہو سکتی ہے. ان کو ٹارگٹ کیا جاتا, وہاں سے انہیں لے جا کر انہیں اچھے سبز باغ دکھائے جاتے, اور وہ فیملیز جو ہیں وہ بہت جلدی جو ہیں, چونکہ انہیں روزگار اچھے مل جائیں گے, نوکریاں اچھی ہو جائیں گی, فیملی کا مستقبل اچھا ہو جائے گا, خوشحالی آ جائے گی گھر میں, اور لڑکیاں جو ہیں ان کے لیے مستقبل بن جائے گا, باہر جا کے وہ زیادہ خوشحال ہو سکیں گے. کنورژن کا ایشو اس میں کہیں پلے آؤٹ کر رہا ہے؟ کنورژن چائنیز سائڈ پہ ہوتا ہے, کرسچن سائڈ پہ نہیں. وہ لوگ بتاتے ہیں کہ جی یہ نئے نئے کنورٹڈ لوگ ہیں, نئے نئے دھلے ہیں جو کہ کنورٹ ہوئے ہیں, اس لیے وہ کرسچن فیملی سے شادی کرنا چاہتے ہیں. آلرائٹ ندیم, تھینک یو ویری مچ, بہت امپورٹنٹ ڈیٹیلز تھیں, بہت شکریہ ان ڈیٹیلز کے لیے. جس طرح ہم نے بتایا مہک نے شادی جب کی اور ان کو پتہ لگا کہ ان کے ساتھ جھوٹ بولا گیا, تو پھر اس کے بعد مہک نے بھی چین جانے سے انکار کر دیا. وہ کہتی ہیں کہ انہیں دھمکیاں دی گئیں, لیکن پھر بھی وہ اپنے والد کے ساتھ گھر واپس جانے میں کامیاب ہو گئیں. اس واقعے کے بارے میں وہ اب کیا سوچ رہی ہیں, آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں. بہت افسوس ہے, چھوٹی سی ایج میں 18 سال کی تھی جب میری شادی ہوئی تھی, تو پہلے تو میں بہت سوچنے لگی کہ اتنی چھوٹی سی ایج میں میری شادی ہوئی, ڈیورس ہوگی, کل کو مجھ سے کوئی پوچھے گا تو میں کیا بولوں گی. بہت ٹینشن لیتی تھی. پھر میں نے سوچا کہ میں نے کہا میری تو لائف برباد ہو چکی ہے, میں اب دوسری لڑکیوں کے لیے نہیں ہونے دے سکتی, اس لیے ہم نے پھر آواز اٹھائی. مہک تو چائنا نہیں گئی, لیکن جو لڑکیاں چین سے واپس آئی ہیں ان میں سے بعض نے بتایا کہ لڑکے نہ تو معاشی طور پہ اس طرح سے مستحکم تھے جیسے کہ انہیں شادی سے پہلے بتایا گیا تھا, کئی کا تعلق دور دراز کے گاؤں دیہاتوں سے تھا, نہ کہ بڑے شہروں سے, اور کچھ لڑکیوں نے یہ بھی بتایا کہ انہیں گھر میں چائنا میں قید رکھا گیا. کچھ نے یہ بھی کہا ہے کہ انہیں اجنبیوں سے ملانے کے لیے شراب خانوں میں لے جایا گیا اور پھر انجان مردوں کے ساتھ بھیجنے کی کوشش بھی کی گئی. چین نے اس جعلی شادی اسکینڈل میں پاکستان کے ساتھ مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ گرفتار چینی شہریوں کے خلاف پاکستان اپنے قانون کے مطابق کارروائی کرے, لیکن انہوں نے پاکستانی خواتین سے جسم فروشی کروانے یا ان کے اعضاء فروخت کرنے کی خبروں کی تردید کی ہے. اس وقت ہم چلیں گے لاہور میں ہمارے نمائندہ سمن خان کی جانب. سمن, یہ بتائے گا کہ تحقیقات اب کہاں تک پہنچی ہیں؟
جی سارا، ابھی تک جو تفصیلات ہیں ان کے مطابق جیسے ہی پاکستانی لڑکیوں سے چائنیز لڑکوں کی شادی کا اسکینڈل سامنے آیا تو ایف آئی اے نے فوری کارروائی کی اور اس کے سلسلے میں 33 لوگوں کو تاحال حراست میں لیا گیا ہے، جن میں سے 5 پاکستانی ہیں جبکہ 27 جو ہیں وہ چینی باشندے ہیں۔ ان کا جہاں سے کارروائی کی گئی، لاہور میں سب سے پہلے کارروائی کی گئی ڈیوائن گارڈن کا یہ علاقہ ہے۔ اگر اس ایریا کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں تو یہ ایک سوسائٹی ہے جس میں ہم بہت سے چائنیز کو رہتا دیکھتے ہیں، تو انہوں نے اپنے لیے وہ جگہ چوز کی جہاں پر موسٹلی چائنیز رہ رہے ہیں اور ان کا شک بھی نہ جائے کیونکہ وہ پاکستان میں آئے ہوئے ہیں، لاہور میں آئے ہوئے ہیں، وہ مختلف کام کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ایف آئی اے نے جو کارروائی کی وہ راول پنڈی اور اسلام آباد میں کی۔ اسلام آباد سے 12 لوگوں کو اور راول پنڈی سے 7 لوگوں کو جو ہے وہ حراست میں لیا گیا۔ جب بھی لوگ حراست میں اب آ گئے ہیں، ان کے ساتھ اب بہت سی اور چیزیں بھی جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں کہ نہ صرف یہ کارروائی کی گئی بلکہ جب اس سلسلے میں ہماری جو متاثرہ لڑکی ہے مہک، اس سے بات ہوئی تو اس نے ہمیں بتایا کہ وہ 1.5 مہینہ ڈیوائن گارڈن میں رہی اور اس دوران 2 دفعہ جو ہے ایف آئی اے کی طرف سے پہلے بھی ریڈ کی گئی، لیکن تب چینی باشندوں نے انہیں پیچھے کہیں کسی کمرے میں چھپا دیا اور انہوں نے بتایا کہ نہیں، ہم یہاں پر لڑکے ہی رہ رہے ہیں۔ اچھا سمجھ، یہ بتائیے گا مجھے، ہاں میں ایگزیکٹلی یہی آپ سے جاننا چاہ رہی تھی کہ یہ تو آپ نے بتایا کہ ایف آئی اے اور جو پاکستان کے تحقیقی ادارے ہیں وہ کیا کریں، دوسری جانب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ چین میں بھی اس معاملے کو سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے اور وہ بھی تحقیقات کریں، ان کی طرف سے کیا تفصیلات سامنے آ رہی ہیں؟ جی، چینی سفارت خانے کی جانب سے ابھی جو موصول ہوئی ہیں خبریں، ان کے مطابق چینی سفارت خانے کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ شادیوں کا سلسلہ نیا نہیں ہے بلکہ پہلے بھی بہت سی شادیاں ہوئی ہیں اور ایسی کبھی بھی کوئی شکایت انہیں موصول نہیں ہوئی۔ البتہ اگر ہم دیکھیں تو 2018 میں 142 سفری ویزوں کے لیے جو ہے پاکستانی لڑکیوں کی جانب سے چینی سفارت خانے رابطہ کیا گیا کہ ان کی شادیاں ہوئی ہیں اور ان کو ویزے چاہیے، جن میں سے 50 کو تو ویزے دے دیے گئے، لیکن ساتھ ہی جب یہ اسکینڈل سامنے آیا تو جو 90 لڑکیوں کا جو ویزے ہیں وہ روک دیے گئے ہیں اور ابھی تک کوئی بھی نئے ویزے، سفری ویزے جاری نہیں کیے جا رہے جب تک کہ اس معاملے کی مکمل طور پر انویسٹیگیشن نہیں ہو جاتی۔ لیکن یہ بھی جی، اور سمن خان ہمارے ساتھ ہی لاہور سے۔ سمن، تھینک یو ویری مچ، بہت امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں یہ کہ دونوں ہی ملک جو ہیں ان کے تحقیقاتی ادارے اس معاملے میں کیا اس وقت کر رہے ہیں، اور جیسے کہ سمن نے بھی ہم کو بتایا کہ اب بہت ساری جو پاکستانی لڑکیاں ہیں ان کے ویزے فی الحال اسی لیے روک بھی دیے گئے ہیں۔ تو انسانی اسمگلنگ کرنے والے غیر ملکی گروہ پاکستان میں کیسے قدم جما پائے، کس طرح کے سائنز ایسے ہیں جن پہ اگر آپ ایک عام شہری ہوتے ہوئے توجہ دیں تو اس طرح کی کسی مشکل صورتحال سے آپ بچ سکتے ہیں، ہیومن ٹریفکنگ سے بچ سکتے ہیں؟ اسی بارے میں ہم بات کریں گے اپنے اگلے مہمان عبداللہ عثمان سے، جو کہ جرائم پر تحقیق کرتے ہیں اور ایک وکیل بھی ہیں۔ عبداللہ صاحب، ویلکم ٹو ویو 360۔ سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ دیکھیں اس کیس میں بھی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے پاکستانی جو تھے وہ بھی انوالو تھے۔ پاکستانی تو اگر پاکستان کے اندر کچھ صحیح غلط کر رہے ہیں تو وہ لوگوں میں گھل مل جاتے ہیں، چین سے آنے والوں کے لیے کس طرح سے پاسبل ہوا کہ وہ پاکستان میں اپنے قدم جمائیں جبکہ نہ وہ زبان جانتے ہیں اور دیکھنے میں بھی بالکل مختلف لگتے ہیں؟ سب سے پہلے اس بات کا میں اعادہ کرنا چاہوں گا کہ جیسے ہی چین کے ساتھ ہماری کولیبوریشن اکنامک فرنٹ پر ہو رہی ہے اور سی پیک کی وجہ سے پاکستان نے بہت زیادہ آسانیاں دی ہوئی ہیں چائنیز کو ویزا آن ارائیول کی، تو اس گار میں، اس بیس میں بہت سارے چائنیز وہ بڑے ایزیلی پاکستان آ جاتے ہیں اور آ کر ایکسیس لے سکتے ہیں۔ تو یہ آئیڈینٹیفائی کرنا کہ کون سے شخص کے کیا ارادے ہیں یا کیا نہیں ہیں، اس کو آپ ان ایڈوانس یا پہلے ہی اس کو پن پوائنٹ نہیں کر سکتے، تو لہذا اس پر ہمیں سرپرائز نہیں ہونا چاہیے کہ یہ چائنیز اگر آ رہے ہیں تو یہ کرائم میں کیسے انوالو ہو گئے، کیونکہ ہماری ویزا فیسلٹیز آر ویری ایزی اور بہت آسان ہے، اس لیے ان کا آنا اور یہاں پر انوالو ہو جانا ایک پاسبل ہے اور ایک عام ممکنہ چیز ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بتائیے گا جس طرح چائنیز جو اس وقت ورژن سامنے آ رہا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو ان کو چائنا میں ہی اگر پاکستانی لڑکیوں کی شکایتیں موصول ہوئیں انہوں نے اس پہ جا کے تحقیق کی اور ان کو پتہ لگا کہ بعض کیسز میں کہا تو یہ گیا کہ لڑکی نے کہا کہ مجھے ہراس کر رہا ہے میرا شوہر، لیکن پتہ لگا کہ ایسے نہیں ہو رہا، انہوں نے دوستی بھی کر لی، آپس میں صلح صفائی ہو گئی۔ اب اگر آپ قانونی تقاضے پورے کر دیتے ہیں اور آپ کسی کو شادی کر کے لے جاتے ہیں تو یہ کیسے کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ آپ کو ٹریفک کیا گیا ہے، اسمگل کیا گیا ہے یا نہیں؟ اس کے اندر 2018 کے اندر ہی نیا لا مارز وجود میں آ چکا ہے جو کہ ٹریفکنگ کے بارے میں واضح کرتا ہے کہ اگر کوئی فورسڈ لیبر یا کسی سیکس کے معاملے میں مرضی کے خلاف انوالومنٹ کسی بھی شخص کی جائے اور جو اس میں معاونت کر رہا ہو اور ایسی رپورٹ اگر ہو جائے
تو نئے قانون کے مطابق دی پریونشن آف ٹریفکنگ ان پرسنز ایکٹ 2018 اس قانون کے تحت وہ ٹریفکنگ کی ڈیفینیشن میں خود بخود فال کر جائے گا. تو لہٰذا اگر کوئی کمپلینٹ کرتا ہے کہ مجھے میری مرضی کے خلاف رکھا گیا ہے, مجھے فورسڈ لیبر مجھ سے کروائی جا رہی ہے, یا میرے ساتھ فورسڈ سیکس کسی بھی اینگل میں انوالو کیا جا رہا ہے, تو وہ خود بخود اس قانون کی تحت سے ٹریفکنگ کے زمرے میں فال کر جائے گا اور وہ ایک کوگنیزیبل آفینس بن جائے گا. اب میں آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ جس طرح یہاں پہ بھی دیکھا گیا کہ شادی سے پہلے کسی کو بھی یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے, اور بہت ساری شادیاں جو ہیں ابھی یہ واضح ہونا باقی ہے کہ جو کیسز سامنے آ رہے ہیں وہ اسمگلنگ کے ہیں یا نہیں ہیں. دیر از اے لاٹ گوئنگ آن, لمبی تحقیقات ہیں, لیکن یہ میں جاننا چاہوں گی کہ کیا سائنز ہیں جن پہ لوگ توجہ دے سکتے ہیں یا ان کو دینی چاہیے جب ان کے سامنے ایسی کوئی اپرچونٹی آتی ہے کہ کوئی ان کو ملک سے باہر لے جا سکتا ہے, چاہے کوئی لڑکی ہے اسے شادی کر کے لے جائے گا یا کسی لڑکے کو شادی کر کے لے کے جائے گا. عام پبلک کس چیز پہ توجہ دے؟ جی یہ بہت اچھا کویشچن ہے. عام پبلک کی اویئرنیس پہ اتنا زیادہ ضروری کام نہیں جتنا کہ اسٹیٹ کا, گورنمنٹ کا, اور اس ایکٹ میں جس کا میں نے حوالہ دیا اس میں بھی لکھا گیا ہے کہ اسٹیٹ اویئرنیس پیدا کرے گی لوگوں میں کہ وہ ڈفرینشیٹ کر سکے. اور اسی موقع پر میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں کہ ٹرانس نیشنل میرجز اور کراس بارڈر میرجز بہت زیادہ عام ہیں, چاہے وہ فیس بک کے تھرو ہو رہی ہوں یا کسی فورن نیشنل کے یہاں آنے کی وجہ سے ہو رہی ہوں. ہمیں اس وقت ایسے میرجز کے لاز میں, کرسچن میرج ایکٹ اور مسلم میرج لاز میں بھی ایسے کالم اور ایسے خانے ڈالنے کی ضرورت ہے کہ جہاں فورن نیشنل ہوں ان کی کچھ آئیڈینٹی اور کچھ افرمیٹیز اور کچھ پوائنٹس پرٹیکولرز پہلے ہی میرج سرٹیفکیٹ میں ڈال لیے جائیں تاکہ بعد میں ٹریفکنگ کا کیس بننے سے پہلے وہ معاملہ وہیں ریزالو ہو جائے اور وہ خود بخود ایک لٹمس ٹیسٹ بن جائے. جیسے آپ نے سوال کیا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ چیزیں یہ بندہ نہیں پرووائڈ کر رہا, میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی, کیونکہ انہوں نے تو اس میرج سرٹیفکیٹ میں یہی چیزیں نہیں پرووائڈ کی ہیں. تو ان پوائنٹس پر بھی غور کرنا چاہیے ردر کہ یہ ٹریفکنگ کا کیس بن جائے. میرج کو ہی ایسے نیشنل میں ایزی کرنا چاہیے. اور عام طور پہ جتنی توجہ ایک رشتہ لینے پہ دی جاتی ہے پاکستان کے کسی اور شہری کے ساتھ ہی, تو اتنی ہی توجہ کم از کم کسی غیر ملکی کے ساتھ بھی شادی کرتے وقت دی جائے. بیک گراؤنڈ چیکس اپنی طرف سے بھی کوشش کی جائے کہ کریں. عبداللہ عثمان ہمارے ساتھ ہے, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. پروگرام میں آگے چل کے ہم بات کریں گے صوبہ سندھ کے علاقے رتوڈیرو میں HIV کرائسس کی. دنیا بھر سے اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے اب جب چاہیں لاگ آن کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ پر, ایڈریس ہے urduvoa.com. اس کے علاوہ facebook.com/voa اردو کے پیج پہ بھی آپ جب چاہیں آ سکتے ہیں. یہاں پہ آپ کے لیے خصوصی نیوز بلٹنز اور فیس بک لائیو انٹرویوز بھی ہم روزانہ لے کر آتے ہیں. دنیا کی 2 سب سے بڑی معیشتیں تجارت کے میدان میں لڑ رہی ہیں اور سٹاک مارکیٹس میں کھلبلی مچی ہوئی ہے. امریکہ کی جانب سے $200 ارب کی چینی مصنوعات پہ ٹیکسوں کی شرح تک بڑھانے کے جواب میں چین $8 ارب کی تقریباً 5000 امریکی مصنوعات پہ ٹیکسوں کی شرح 25% تک بڑھانے کا اعلان کیا ہے. ان میں فروزن سبزیوں سے لے کے مائع قدرتی گیس تک شامل ہے. تو اس تجارتی جنگ میں نقصان کس کا ہوگا, یہ جانتے ہیں آج اسد اللہ خالد کی اس رپورٹ میں. صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ محصولات کی اس جنگ میں چین کو اپنی زیادہ برآمدات کی وجہ سے نقصان بھی زیادہ ہوگا. چینی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ ان محصولات سے مستقبل میں امریکہ کو زیادہ نقصان ہوگا. فوری طور پر تو چین اور امریکہ دونوں کو ٹیرفز کی قیمت اکٹھے چکانا ہوگی, لیکن 3 سے 6 ماہ بعد یہ قیمت امریکی کاروباری اداروں اور عوام کو ادا کرنی پڑے گی. ہمارے تجزیے کے مطابق اس کا 10% نقصان چینی کمپنیوں اور 90% یا اس سے بھی زیادہ امریکہ کو ہوگا. ریپبلکن امریکی سینیٹر رینڈ پال نے اس تشویش کا اظہار کیا ہے کہ ان محصولات سے امریکہ معاشی بحران کا شکار ہو سکتا ہے. صدر چین کے ساتھ مذاکراتی جنگ لڑ رہے ہیں. وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. میرے خیال میں ایسے طریقے موجود ہیں جن سے چینی منڈی مزید کھل سکے, لیکن میں نے ابھی انتظامیہ کو مشورہ دیا ہے کہ وہ یہ کام جلدی کرے, کیونکہ جتنا ہم محصولات اور تجارتی جنگ کو طول دیتے جائیں گے ہم اتنی تیزی سے معاشی بحران کا شکار ہوں گے. کچھ امریکی اندازوں کے مطابق صدر ٹرمپ کے چینی مصنوعات پر محصولات کے نتیجے میں امریکی صارفین کو سالانہ اوسطاً $700 زیادہ خرچ کرنا پڑیں گے. تاہم صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اگر امریکہ ملک میں ہی مصنوعات پیدا کرتا ہے یا نان ٹیرف ممالک سے خرید لیتا ہے تو ان محصولات کے نقصان سے بچا جا سکتا ہے. اس تجارتی جنگ سے سٹاک مارکیٹس پر بھی منفی اثر پڑا ہے, لیکن چند سرمایہ کار کہتے ہیں کہ وہ پریشان نہیں ہیں.
Obviously, the near term and even the medium term can be painful when we try to adjust our economy. یقیناً بہتر نتائج کے لیے قلیل مدتی اور وسط مدتی دور میں معیشت کو ایڈجسٹمنٹ کرنے کی کوشش انتہائی تکلیف دہ ہو سکتی ہے. میرے خیال سے جب یہ چیزیں شاہ سرخیوں کا حصہ بنتی ہیں تو مارکیٹس میں اتار چڑھاؤ آتا ہے. پھر بھی معاشی ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ یہ تجارتی جنگ لمبی نہیں چلنی چاہیے اور دونوں فریقین کو جلد سے جلد اس کو حل کر لینا چاہیے. صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ آنے والی G7 سمٹ میں چینی صدر شی جن پنگ سے بات کریں گے. دوسری طرف انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ $325 ارب کی مزید چینی درآمدات پر 25% مزید ٹیرف لگا سکتا ہے. زلیٹکا ہاک کے ساتھ اسد اللہ خالد، وائس آف امریکہ. تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں. صوبہ سندھ کے ضلع لاڑکانہ کے علاقے رتوڈیرو میں صحت عامہ کا ایک بحران پنپ رہا ہے. ایڈز کا سبب بننے والے وائرس HIV کی تشخیص کے لیے اب تک 12,684 افراد کا بلڈ ٹیسٹ کیا جا چکا ہے، جن میں سے کم از کم 478 افراد HIV پازیٹیو پائے گئے ہیں. مقامی آبادی اس تشویشناک صورتحال کا سامنا کیسے کر رہی ہے، بتا رہی ہیں کرن مرزا. صوبہ سندھ کے ضلع لاڑکانہ کے رہائشی عابد حسین لولائی کے 2 بچوں میں HIV کی تصدیق ہوئی ہے. بچے جو چھوٹا ہوا تو بخار ہوا، اس کو بخار نکلا ہوا، بخار زیادہ ہوتا، بخار اس کے نکلتا چھوڑتا نہیں ہے، یہ بخار ہی بخار ہے، اس کا جو خون بنتا نہیں ہے. HIV اور ایڈز کی روک تھام کے لیے حکومتی سطح پر سندھ ایڈز کنٹرول پروگرام، انٹیگریٹڈ ہیلتھ سروسز، پیپلز پرائمری ہیلتھ کیئر انیشیٹو اور لیڈی ہیلتھ ورکرز کی ٹیمز لوگوں کو آگاہی دے رہی ہیں. ہمارے کمیونٹی کے جو لوگ ہیں ان میں HIV پازیٹیو اگر جس میں آئیں گے وہ بہت پریشان تو ہیں، مگر ہماری LAW گھر گھر میں جا کے ان کو یہ میسیج دے رہی ہیں آپ پریشان نہیں ہو، اس میں پریشانی ہونے کی بات نہیں، اس بیماری کا حل ہے، اس کا علاج ہے. علاج اور احتیاط سے HIV کے وائرس کے ساتھ زندگی گزارنا ممکن ہے. ایڈز کا مہلک مرض تبھی لاحق ہوتا ہے جب یہ وائرس بگڑ جائے اور انسان کا جسم کمزور ہو کر دیگر موذی امراض کا شکار ہونے لگے. رتوڈیرو کی رہائشی بزرگ خاتون پوپلی ابڑوں میں بھی HIV کی تصدیق ہوئی ہے. یہاں کے مقامی افراد خوف زدہ نہیں لیکن علاج کے لیے مدد کے منتظر دکھائی دے رہے ہیں. اس کا پازیٹیو آیا ہے، ٹیسٹ کرائے، نہیں ڈر کوئی بھی نہیں ہے، اسے ملنا جلنا کریں گے، ساتھ میں کچھ کھائیں گے، بیٹھیں گے. HIV کے ٹیسٹ کے لیے خون کا سیمپل رتوڈیرو سے لاڑکانہ بھیجا جاتا ہے جہاں اس کی تشخیص کی جاتی ہے. علاج بھی وہیں سے ہوتا ہے. رتوڈیرو کے سرکاری اسپتال میں صورتحال سے نمٹنے کے لیے بنیادی وسائل تک نہیں. کھانے کے لیے بھی اتنا پیسہ نہیں ہے، جو ہم غریب بندہ ہے، ہمارے کو سہولت کوئی چاہیے، لاڑکانے میں کوئی سہولت، ادھر علاج ملے، لاڑکانے ملے. کراچی آنے جانے کا اتنا ہمارے پاس خرچہ بھی نہیں ہے. یہاں پہ میڈیسن کا کوئی کاؤنٹر نہیں ہے. یہ لاڑکانہ میں ہے. لاڑکانہ میں جو RTC سینٹر کہلاتا ہے، ریٹرو وائرل ٹریٹمنٹ سینٹر، وہاں پہ پہلے ہی ایڈلٹس کا ٹریٹمنٹ ہوتا تھا. 15 سال کے اوپر جو بچے ہیں ان میں سینٹر ملتے ہیں. ابھی جو وہاں پہ بچے ہیں بلو 15 ایئرس، وہاں کا علاج وہاں پہ شروع ہو چکا ہے اور ابھی ان کو دوائیں مل رہی ہیں. یہ کاسٹلی ہیں، یہ اویلیبل نہیں ہے بازار میں، یہ فری آف کاسٹ ہیں اور یہ ٹوٹل ایڈز کنٹرول پروگرام والوں نے پرووائڈ کی ہیں. HIV کی روک تھام کے لیے ڈاکٹرز ہر بار نئی سرنج اور مستند لیبارٹری سے ٹیسٹ شدہ خون کے استعمال پر زور دیتے ہیں، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کی ان بنیادی سہولتوں تک رسائی بھی تو ہو. کرن مرزا، وائس آف امریکہ، لاڑکانہ، صوبہ سندھ. اسی کے ساتھ ختم ہوتا ہے آج کا ویو 360. آپ کی فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا. آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پہ تازہ ترین خبریں آپ کو ملیں گی ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. سارا زمان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.